यीशु के बाबरकत नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। आज फिर मैं नाकाबिले यकीन टीम के साथ एक और न्यू एपिसोड को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खुदावन ने आपको उम्मीद करती हूँ बहुत बरकत दी होगी हमारे इस एपिसोड्स की, जिससे हमारी सीरीज़ चल रही हैं उनके वसीला से। और आज फिर खुदा ने मौका दिया है कि आप हमारे इस प्रोग्राम से और बरकत हासिल कर सकें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज फिर पास्टर साहब की कि पास्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पास्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम बहुत ममनून हैं और शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस खिदमत में हमारा साथ दे रहे हैं और हमें इन गहरी बातों के बारे में आप हमें सिखा रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। और मैं पास्टर साहब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं जिस तरह आपसे बरकत पा रही हूँ उसी तरह उम्मीद करती हूँ हमारे नाजरीन भी बरकत पा रहे होंगे। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम गुज़िश्ता 6 हफ़्तों से हम छठी मोहर पे गौर कर चुके। उसके बाद हमने पिछले हफ़्ते 7वीं मोहर को खोला। पास्टर साहब ने हमारे सामने 7वीं मोहर के बारे में एक बहुत ही गहरे भेदों को बयान किया कि 7वीं मोहर के खुलने पर क्या वाक़यात हुए, रोनमा हुए और हो सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि आसमान पे खामोशी छाना और उसके बाद फरिश्तों को नरसिंगे देना। आज हम उससे आगे स्टडी करने को हैं कि कलाम मुक़द्दस में नरसिंगों के बाद, उन फरिश्तों को नरसिंगे देने के बाद और क्या किया गया, मतलब खुदा जो बर्रा है वो उसकी हुजूरी में और क्या क्या होने को है। क्योंकि हमने देखा गुज़िश्ता 6 मोहरों में जब नरसिंगे की आवाज़ आई, कहा गया कि आ और देख, और जब देख की बात थी उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो रोनमा होना शुरू हो गई। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे वाक़यात होना शुरू हो गए। इसी तरह हम 7वीं मोहर, इस आखिरी मोहर के खुलने पर देखते हैं कि नरसिंगों के बाद और क्या होने को है। मैं जानती हूँ कि आपके ज़हन में भी ये बात आई होगी, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में जो मुकाशवा की किताब है इसमें जो 7 मोहरों का ज़िक्र है इसमें बहुत ही सस्पेंस है। और ये जो हमारी आखिरी जो 2 मोहरें हैं, बल्कि 7 मोहरों में सस्पेंस है, लेकिन पहली मोहर के कुछ हिस्से को बयान करना और उसके बाद सारा हफ्ता सोचना कि इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या हुआ होगा, ये लाजमी आपके ज़हन में बात आई होगी। और इसी बात का जवाब देने के लिए, हमें समझाने के लिए कलाम मुक़द्दस से पास्टर साहब आज फिर इस पे रोशनी डालेंगे। पास्टर साहब मुझे बताएं कि हम तीसरी आयत से जिस तरह पढ़ना शुरू करते हैं कि फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया। मैं ऊद सोज के बारे में तो आपसे बाद में बात करूंगी सर, लेकिन मुझे बताएं कि आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया, मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। पास्टर साहब मुझे बताएं कि कौन से वो मुकद्दसीन हैं जिनका जिक्र किया गया है, ये कौन से मुकद्दसीन की दुआएं हैं जो कुर्बान गाह पर वो फरिश्ता, और ये बताएं कि कौन सा वाला फरिश्ता है या ये कौन फरिश्ता है जो उनकी दुआओं को लेके आया। मीन्स आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये कौन से मुकद्दसीन है। शुक्रिया बेटे। इसमें देखें, इसमें बहुत से सवालात हैं। हम इन बातों को बिल तरतीब समझ सकते हैं। सही। और हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा। बात यह है कि फिर एक और फरिश्ता आया। सही। पहले हमें आगाही दी गई थी कि खुदा के सामने जो 7 फरिश्ते खड़े रहते हैं, सही। उनको नरसिंगे दिए गए, उनकी ड्यूटी कुछ और है। सही। उनसे हट के एक 8वां फरिश्ता है जिसकी ड्यूटी इस मुकाशवा की किताब के इस हिस्से से शुरू होती है। सही। और उसकी ड्यूटी यही है कि वो ऊद ले, ऊद सोज में कुर्बानगाह के पास खड़ा हो, फिर वहाँ से ऊद को जो है वो जलाने का काम होता है। ऊद वो खुशबू है जो पुराने अहदनामा में बनी इसराइल कौम को खुदा ताला ने मूसा के वसीला कहा कि वो ऊद बनवाए। वो एक खुशबूदार मसाला है जिसको खुदा ताला की हुजूरी में जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
اور خدا تعالیٰ جیسے بخور کے بارے میں اس نے کہا تھا اور عود بھی بالکل ویسے ہی ہے. یہ دو خوشبوئیں تھیں جو خدا تعالیٰ کی حضوری میں جلائی جاتی تھی. اور یہ کس چیز کی علامت تھیں؟ جب لوگ دعائیں کرتے تھے تو یہ عود جلایا جاتا تھا، اس سے ہٹ کے جلایا نہیں جاتا تھا. کسی عام انسان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ اپنے گھر میں الگ سے عود جلائے، یہ خدا تعالیٰ کی حضوری میں ہی پیش کیا جاتا تھا. اس کا ریزن تھا خصوصی طور پہ کہ کیوں انسانوں کے سامنے نہ جلایا جائے، کیونکہ خدا تعالیٰ ہی دعاؤں کا سننے والا خدا ہے اور کوئی انسان دعائیں نہیں سن سکتا، کیونکہ وہ انسان کی دعاؤں کے مطابق عمل 100% نہیں کر سکتا. اس وجہ سے خدا تعالیٰ کی حضوری میں یہ خوشبو ایک علامت تھی، خدا تعالیٰ کی پسندیدہ خوشبو کے طور پہ اسے نام دیا گیا. خدا تعالیٰ ہمارے جیسا انسان نہیں ہے، وہ ہرگز ہمارے جیسا نہیں ہے، لیکن اس نے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے، انسان کو اپنی قربت دینے کے لیے کہ اس کی حضوری میں دعا کیا کرے، یہ طریقہ کار بتایا تھا کہ وہ عود جلاؤ اور خوشبو میرے حضور پہنچے گی، میں اسے پسند کروں گا. پھر اس کے بعد بخور کا ذکر کیا گیا ہے. بخور بھی ایک خوشبو تھی جس کے لیے دار چینی، تگ اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا گیا. ان سب کو ملا کے تو ایک خاص ریشو کوانٹٹی بنائی جاتی، پھر اس کے مطابق مقدار سے ان کو ملانا ہے، تو وہ سب چیزیں تیار کی جاتی، تو وہ عود بنتا. اور اسی طرح سے بخور بنتا تھا. بخور آج بھی میسر ہے، ہمیں مارکیٹس میں اویلیبل ہے، عود بھی اویلیبل. اب عود یہودی لوگ جو استعمال کرتے تھے، جو بنی اسرائیل قوم استعمال کرتی تھی، وہ خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے. اب کہا گیا کہ یہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے. پہلے تو وہ فرشتہ قربان گاہ کے اوپر آیا ہے، صحیح. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر چڑھ کے کھڑا ہو گیا، بالکل ایسا نہیں. یہ لفظ استعمال اس طرح سے ہوا، اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم ٹیبل کے پاس ہیں تو ہم ٹیبل کے اوپر ہیں، اصل میں ہم اس ٹیبل کے اوپر ہیں، یہ وجہ ہے. تو بالکل ویسے ہی وہ قربان گاہ کے پاس آ کھڑا ہوا، اور وہ کیا ہے، وہ اس میں ہاتھ بڑھا کے اس میں سے کچھ چیزیں لے سکتا ہے یا اس میں کچھ رکھ بھی سکتا ہے. یہ اس کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا ہے. اب اس کے علاوہ اب یہ کیا چیز پیش کرنے لگا ہے؟ مقدسوں کی دعائیں، جس کو تشبیہ دی گئی ہے عود سے. مقدسین کی دعائیں تمام خدا تعالیٰ کی حضوری میں وہ کیا ہے؟ وہ عود کی مانند ہے. اب زبور نویس یہ کہتا ہے کہ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے. صحیح. تو وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اس مکاشفہ سے واقف ہے، اس بات سے واقف ہے کہ خدا تعالیٰ کی حضور میری دعا اتنی جو ہے وہ خوشبو کی مانند ہے، پرفیوم کی مانند ہے، ایک سینٹ کی مانند ہے کہ خدا اسے اتنا پسند کرتا ہے. جیسے ہمیں خوشبوئیں پسند ہیں، ہم اس خوشبو کو کے ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہم اسے لگاتے ہیں مختلف خوشبوؤں کو جسم پر تاکہ ہم پرسکون رہیں، ہمیں اچھا فیل ہو. خدا تعالیٰ ہماری اچھائی کو دیکھ کر خود اچھا فیل کرتا ہے. جی. یہ مقدسوں کی دعائیں، ان کو عود کہا گیا. اب یہ کون سے مقدسین کے، آپ کا سوال یہ ہے کہ کون سے مقدسین ہیں؟ جب داؤد نبی یہ لکھتا ہے کہ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے، تو وہ بھی مقدس ہستی ہیں. صحیح. تو وہ آج سے 3000 سال پہلے تھے. ان کے دور کے مقدسین، ان سے پہلے کے دور کے مقدسین جو خدا تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، وہ ان کی دعائیں خدا کے حضور مقدسین کی مانند ہیں، جن پر اخیر زمانہ کے متعلق مکاشفہ اترا، جن کو اخیر زمانہ کے متعلق علم ہوا، ان کی دعاؤں میں کہیں نہ کہیں اخیر زمانہ شامل تھا. وہ سب وہ مقدسین ہیں جن کی دعائیں یہاں خدا کے حضور پیش کی جا رہی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم، جن کو کہا جاتا ہے ابراہم. اب وہ بزرگ ابراہم، ان کو بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے خدا کا بیٹا یسوع مسیح دنیا میں آئے گا، بالکل، جو دنیا کے لیے گناہوں کی قربانی دے گا، اور خود کیا ہے، وہ پھر مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور اس کے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی، اور دنیا کا ایک وقت آخر بھی ہوگا. تو اب یقیناً ان کی دعاؤں میں دنیا کا آخر بھی شامل ہوا، تو وہ مقدس ہوئے. نو کو یہ بتایا گیا، حضرت نو کو یہ بتایا گیا کہ دنیا کا آخر ہونے والا ہے، تو ایک کشتی بنا.
تو ان کی دعاؤں میں دنیا کا آخر شامل ہو گیا. انہوں نے آخرت کے بارے میں دعا کرنا شروع کر دی. تو اس وجہ سے وہ بھی وہ مقدس ہیں جن کی دعائیں یہاں خدا کے حضور پیش کی جا رہی. اور پھر ان تمام صدیوں سے جتنے مسیحی لوگ ہوئے ہیں 2000 سال سے، ان سب کو اینڈ ٹائمز کے بارے میں بتایا گیا ہے. وہ اینڈ ٹائمز کے بارے میں جانتے ہیں، اخیر زمانہ کے بارے میں جانتے ہیں، مکاشفہ کے اس حصے کے بارے میں جانتے ہیں. اس وجہ سے ان کی دعائیں یہ حصہ بھی کور کرتی ہیں، ان کی دعائیں بھی خدا کے حضور پیش کی گئیں. صحیح. اور وہ مقدسین ہیں جو ستائے جاتے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے، جو دنیا میں مختلف طرح سے ستائے جاتے ہیں. ہم گزشتہ ایپیسوڈز میں بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ جو لوگ، وہ میں نے بتایا کہ وہ ان گلیڈیٹرز کی طرح ہیں، وہ ان سورماؤں کی مانند ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے دوسروں پر. صحیح. وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں مسیحیوں کو یہ حکم ہے خداوند یسوع مسیح کا، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو، ان کے لیے دعا کرو. تو وہ دعائیں جب کرتے ہیں تو ان کی دعائیں خدا کے حضور عود کی مانند پہنچتی ہیں. یہ وہ مقدسین ہیں جو ستائے جائیں، جو نہ ستائے جائیں، جو اینڈ ٹائمز کے لیے کسی بھی طرح سے دعا کرتے ہیں، وہ سب کے سب مقدسین ہیں. ان کی دعائیں خدا تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہیں. جو مسیحی ایماندار ہیں ان کو مقدس کہا گیا ہے، اور کسی کو مقدس نہیں کہا گیا. ان کی دعائیں خدا کے حضور پہنچتی ہیں. سر جس طرح آگے بڑھتے ہیں، مجھے بتائیں یہ عود سوز کیا ہے؟ عود سوز جو ہے وہ برتن ہے جس میں آگ بھری جاتی تھی، یا کوئلے، جلتے ہوئے کوئلے رکھے جاتے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا عود ڈالا جاتا تھا، وہ خوشبو ڈالی جاتی تو وہ جلتی. اور آپ اس کو، زنجیریں اس میں بندھی ہوئی ہوتی یا نہ بھی بندھی ہوں، آپ کسی بھی برتن کی طرح اس کو لیں اور اس کو اٹھا کے گھر کے کسی کونے میں لے کے جانا چاہتے ہیں اس خوشبو کو، تو آپ وہاں لے جائیں. آپ اس کے دھونی کی طرح آپ اس کی خوشبو گھر میں پھیلا سکتے ہیں. اور جب آپ ہیکل میں تھے تو ہیکل میں کیا ہے، اس خوشبو کو ادھر سے ادھر لے کر جایا جاتا تھا. تو عود سوز کا ہونا ضروری تھا. ٹھیک ہے. اب یہ زمین کی ہیکل کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک، لیکن آسمانی ہیکل بھی موجود ہے جہاں پہ حقیقتاً سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ آسمانی ہیکل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب ہمارے موجودہ ابھی دور میں، مطلب لائک ہم تو زمین پر ہیں لیکن آسمان پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہوگا اور ہوتا ہے اور ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے، اینڈ ٹائمز کی طرف ہم جا رہے ہیں. ان واقعات میں سے کوئی نہ کوئی وہاں پہ وقوع پذیر ہو رہا ہے. یہ ہے. تو یہ وہ عود سوز ہے، وہ برتن جس میں عود بھرا جاتا اور جلایا جاتا ہے تاکہ خوشبو خدا کے حضور پہنچے. صحیح. سر آگے جس ہم اسٹڈی کرتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ اور فرشتہ نے عود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی. سر زمین پر ڈال دی، لائک عود سوز میں آگ بھری اور زمین پر پھینک، مطلب ڈالنا مینس پھینک دینا، انڈیل دینا. جیسے. بالکل. سر ایسا کیوں؟ اس کی ریزن ہے، اس کے پیچھے بہت سا وقت ہے، اس کے پیچھے پوری ہسٹری موجود ہے. صحیح. اب یہ کیا ہے، یہ پھر ججمنٹ کا معاملہ آ گیا. جیسے کہ سر چلے ہم آگے اس کو لے کے چلتے ہیں کہ لائک زمین پر ڈال دی اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا. مینس سر اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اس عود سوز میں آگ ڈالنا اور اس کے بعد گرجیں، آوازیں، بجلیاں اور بھونچال، مینس سر یہ تو بہت زیادہ اور ڈسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے. نرسنگوں کے بعد ہم آگے علامتی جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ عود سوز کے بارے میں، مقدسین کی دعاؤں کے بارے میں ہیں، اور اس کے بعد فرشتہ کے بارے میں کہ جی اس نے قربان گاہ کی آگ، قربان گاہ کی آگ. یہ اصل میں بیٹا بات یہی ہے کہ ہم جب پیچھے مہروں کو دیکھتے ہیں تو مہروں میں بھی جو ہے وہ مہریں ہمیں لیڈ کرتی ہیں نرسنگوں کے اینڈ کی طرف. ایگزیکٹلی. اور اس میں کرائسٹ کی سیکنڈ کمنگ کی طرف لیڈ کر رہی ہیں. صحیح. اور اس سے پہلے یہ ٹریبولیشن کا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں تباہی آئے گی. اب یہی چیز ہے. اب یہ عود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ اس میں بھرتا ہے فرشتہ، اور پھر اسے زمین پر انڈیل دیتا ہے. اب ہو رہا ہے یہ کہ اس طرح سے فرشتے نے وہ کوئلے وہاں سے بھرے ہیں اس عود سوز میں. صحیح. اب وہ دعاؤں والا وہ پیالہ ہے اصل میں، یہ خاص چیز ہے. ٹھیک. تو اب اس کو زمین پر انڈیلنے سے یہ اب تشبیہاً بات کی جا رہی ہے
اب یہ علامتاً کہا جا رہا ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ یہودی لوگ اس طرح سے کرتے تھے کہ جب بھی گھروں میں لوگ کسی ذہنی کیفیت کا یا بیماری کا یا ڈپریشن کا شکار ہوتے تو عود کو وہ جلاتے اور اس کمرے میں وہ دھونی سی دے دیتے، جس سے لوگوں کو بہت سی ذہنی بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا تھا. وہ ذہن فریش ہو جاتے. اس خوشبو کے وسیلہ سے بہت سے بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے، شفا یاب ہو جاتے تھے. تو وہ لوگوں کے لیے بھلائی کا کام تھا. اب اس عود کو یا اس کی خوشبو کو کس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے؟ دعا کے ساتھ. دعا اس چیز کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور وہ دعا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ہوتا یہ ہے کہ ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے لوگوں کی بھلائی ہو رہی تھی. مقدسین کی دعاؤں کے وسیلہ سے. یعنی مقدسین کی دعائیں لوگوں کے لیے یا دنیا کے لیے اتنی اہم ہیں. لوگ آج بھی بہت سے خدا کے مقدسین کے وسیلہ سے شفا یاب ہوتے ہیں، معجزات حاصل کرتے ہیں اور بہتری اور فلاح پا رہے ہیں. ان کی زندگی سے روحانی اور جسمانی مسائل دور ہوتے ہیں دعا کے وسیلہ سے. وہ دعائیں مقدسین کی ہیں، وہ دعائیں خدا کی ضرورت کی مانند پہنچتی ہیں، اس خوشبو کی مانند ہیں. پرانے عہد نامے کے جو یہودی یا بنی اسرائیل قوم تھی وہ عود کا استعمال اس طرح سے کیا کرتی تھی. اب وہ کس چیز میں پیش کیا جا رہا ہے؟ سونے کے پیالے میں، یا سونے کا عود سوز ہے، سونے کا برتن ہے. یہ بادشاہت کی علامت ہے سونا. اور کس کے تخت کے سامنے ہے؟ یہ خدا کے تخت کے سامنے. خدا سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یعنی وہ بادشاہوں کی چیز ہے. خدا جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو جو مقدسین ہیں ان کی سب سے زندگی کی کمائی یا ان کی زندگی بھر کی سب سے اہم چیز وہ دعا ہے جو خدا کے حضور پیش کی جاتی ہے اس کو گفٹ کے طور پہ. جب بادشاہوں کو گفٹ دیے جاتے تھے تو سونے اور چاندی کے تھالوں میں ہی دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے، پرانے عہد نامے میں دیکھیں یا دنیا میں بھی یہی رواج تھا. سونے کی چیزیں دی جاتی، چاندی کی چیزیں دی جاتی تاکہ جو ہے بادشاہ خوش ہو. اب اس کی پسند کی چیز ہے. یہاں سونا بھی اس کو پسند ہے اور سونے کے اندر جو موجود ہے چیز وہ ہے عود. اس کی خوشبو وہ خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. بادشاہوں کے بادشاہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ مقدسین دعا کرتے رہیں. صحیح. یہ ایک آگاہی ہے، یہ ایک انتباہ ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں. لوگ زیادہ سے زیادہ اینڈ ٹائمز کے لیے دعا کریں تاکہ اینڈ ٹائمز میں لوگوں کو مشکلات کم سے کم دیکھنی پڑیں. اس چیز کے لیے آگاہی دی گئی. اور فرشتے کی علامت کے طور پہ اسے جو ہے وہ اس نے زمین پر اسے انڈیلا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی آخرت کے لیے مقدسین کی دعائیں کتنی اہم ہیں. مقدسین کی دعاؤں کے وسیلہ سے دنیا کا اینڈ اس طرح سے ہو رہا ہے. اگر مقدسین دعائیں کرتے ہیں، یہ ہمیں پہلے بتا دیا گیا، اگر مقدسین دعائیں اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، تو اس سے جو ہے وہ دنیا میں اور بہتری پھیلے گی. دنیا کے لوگ جو جسمانی اور روحانی ڈپریشن کا شکار ہیں اس سے باہر آنا شروع ہو جائیں گے. لوگوں کو اس کلام کو سمجھنے میں توفیق ملے گی. اس کلام کو سمجھ کر اپنی زندگی کو وہ بہتر بنا سکیں گے. جب اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے اس کے بعد وہ اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور جب اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں. جب اپنا معاشرہ بہتر کریں گے اس کے ساتھ اپنا شہر بہتر کریں گے. اپنے شہر کو بہتر کریں گے تو اپنے ملک کو بہتر کریں گے. خدا یہ چاہتا ہے. اس نے ایک سسٹم دے دیا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے ملک تک پہنچ جائیں. دعا کرنا شروع کریں، اپنی فیملی کو دعا میں شامل کریں، پھر آس پڑوس کو دعا میں شامل کریں، پھر شہر کو شامل کریں، پھر پورے ملک کو اس جو ہے وہ پوری تحریک میں شامل کر لیں. اینڈ ٹائمز میں اپنے بچاؤ کے لیے دعا کریں. یہ مقدسین کی دعائیں ہو جائیں گی. یہ ہمارے لیے ایک ریوائول کے لیے، ہمیں ریوائیو کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے یہ ہمیں آگاہی اور انتباہ ہے، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے. ہمیں شاید ہم لوگوں کو یہی جو ہے وہ عادت انسان کو اس طرح سے پڑ جاتی ہے. میں اپنی بات ہی کرتا ہوں کہ مجھے عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ جب تک مجھے کوئی جو ہے وہ زبردستی کوئی 2-4 ڈنڈے نہیں مارے گا اس وقت تک مجھے بات سمجھ نہیں آئی. صحیح. ہم سب عادی ہو چکے ہیں، ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ہمیں زبان کی مار سمجھ میں نہیں آ رہی.
انسان کو خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے سمجھایا ہے، اپنی باتوں سے سمجھانا چاہ رہا ہے. یہاں پہ اینڈ میں ڈنڈے مارے گا تو پھر سمجھ میں آئے گا. ان ڈنڈوں سے بچانے کے لیے، اس مار سے بچنے کے لیے اس نے طریقہ بتایا، دعا کرنا شروع کریں. دعا کریں گے تو بچ جائیں گے. اور اس میں مجھے مثال نظر آتی ہے اس کی ایلیا کی. یعقوب رسول اپنے خط میں لکھتا ہے، وہ 5ویں باب کی 17ویں آیت میں، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی تو 3.5 برس بارش نہ ہوئی. اس نے پھر دعا کی تو پھر آسمان سے می برسا. اب دیکھیے، پرانے عہد نامے کا ایک نبی ہے، بہت سے ایمان کے سورما، ان کی فہرست عبرانیوں کے خط میں دی گئی ہے، اس کے 11ویں باب میں. ہمیں ان میں سے نہ تو ابراہام کی مثال دعا کے لیے دی گئی، نہ دانیل کی، نہ داؤد کی، نہ نوح کی، نہ موسیٰ کی، اور کسی کی مثال نہیں دی گئی. ایک خاص شخصیت کا ذکر کیا گیا، ایلیا کا، کہ وہ دعا کرنے میں ایسا تھا ہمارے جیسا. اب جب میں اس کی لائف کو پڑھتا ہوں بائبل کی میں سے، تو پہلے سلاطین میں اس کی زندگی ملتی ہے، تو وہ آسمان سے آگ مانگتا تھا تو آگ نازل ہو جاتی تھی، وہ بارش مانگتا ہے تو بارش نازل ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ آسمان کو بند کر دے، بارش نہ برسے، تو آسمان بند ہو جاتا ہے. وہ کہیں پہ جاتا ہے تو کوے اس کے لیے کھانا لے کر پہنچ جاتے ہیں. اسے پانی نہیں ملتا تو جو کریت کے نالے میں سے پانی نکل آتا ہے. وہ جاتا ہے تو ایک بیوہ کے ہاں صرف ایک مٹھی آٹا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے لیے کھانا بنا کے لاؤ، مجھے روٹی کھلاؤ پہلے. تو اتنا وہ دعا گو شخص ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ اس آٹے میں اتنی برکت آ گئی کہ جب تک قحط سالی رہی 3.5 برس تک، نہ صرف اس عورت نے، نہ صرف اس کے بیٹے نے، بلکہ آس پڑوس کے محلے بھر نے اسی کھانے میں سے کھایا، اس آٹے میں سے کھاتے پیتے رہے. تو اس شخص کی بلیسنگ کو بیان کیا جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ دعا گو تھا وہ. ہمارا ہم طبیعت ہے لیکن وہ دعا گو شخص تھا. نہ اس کا قد جو ہے وہ 5000 فٹ تھا، نہ اس کا قد 50 فٹ تھا، کچھ نہیں تھا. ہمارا ہم طبیعت ہمارے جیسا انسان تھا، میرے جیسا، آپ جیسا، ہم سب جیسا تھا. لیکن دعا گو بہت تھا. یہ خصوصی وہ ہمیں اینڈ ٹائمز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اخیر زمانہ کے لیے ہمیں واقعی روحانی بارش کی ضرورت ہے. ہم دعا کریں خدا تعالیٰ کے حضور، اپنے گھروں میں دعا کے مذبے جلائیں، اپنے گھروں میں دعا کی تحریک چلائیں. گھر سے تحریک کا آغاز ہوتا ہے، ایک شخص کے اندر سے تحریک کا آغاز ہوتا ہے. ہمیں متحرک ہونا ہے اور خود اس کے محرک بننا ہے. یہ کلام اصل میں ہمارا محرک ہے، یہ ہمیں وائبریٹ کر رہا ہے، شیک کر رہا ہے، ہمیں موو کر رہا ہے کہ ہم لوگ ریوائیو ہو جائیں دعا کے وسیلہ سے، خدا کی نزدیکی میں آ جائیں گے. کیونکہ دعا کسی اور سے تو ہوگی نہیں، دعا صرف خدا سے کر سکتے ہیں. جب ہم اس سے دعا کریں گے تو ہماری قربت اس کے وسیلہ سے بڑھ جائے گی، تو پھر وہ ہمیں ان تباہیوں سے بچا لے گا. اور یہ فرشتہ جو قربان گاہ میں آگ بھر کے، آگ جو ہے وہ یعنی ججمنٹ کو ظاہر کرتی ہے، تباہی کو ظاہر کرتی ہے، اور تباہی کی طرف لے کر جاتی. لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس تحریک میں شامل نہیں ہوتے، جو دعا کی طرف رجوع نہیں لاتے، جو مقدسین بننے کی کوشش نہیں کرتے. مقدس ہونے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوئی بہت پہاڑ نہیں توڑنا. مقدس ہونے کے لیے ہمیں صرف خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے. اور جب ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی، ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اپنا خون بہا دیا، مر گیا، دفن ہو گیا، پھر مردوں میں سے 3 دن کے بعد جی اٹھا. ہم اس چیز پر جب ایمان لے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. کیونکہ جو مر گیا تھا وہ پھر زندہ بھی تو ہو گیا. وہ یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. تو وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان مسائل سے، اس طرح کی موت سے بھی بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اس بڑی تباہی میں بھوک پیاس سے مرنا ہے، ایٹم بم گرنے سے شاید مرنا ہے، یا بلڈنگیں گرنے سے مرنا ہے، سیلاب سے بہہ کے مرنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا موت کے طریقہ کار ہیں اس میں. یعنی ان سب سے بچاؤ کا وہ طریقہ جانتا ہے، خدا کو معلوم ہے. تو ہم اس پر بھروسہ کریں. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، ہمیں اس چیز کی آگاہی دی جا رہی ہے. 7ویں مہر ہمیں اس چیز کی طرف لے کر جا رہی ہے تاکہ ہم اس پر بھروسہ کریں اور اس پر تکیہ کریں اور ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. صحیح. پاسٹر صاحب ٹائم اجازت نہیں دے رہا، آپ جسٹ
جس کچھ الفاظوں میں ذرا وضاحت کر دیں کہ سائنسی اسپیکٹس جو ہیں، سائنٹیفک اسپیکٹ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، کہ کیا ہوئے اور کیا ہو سکتے ہیں. جس طرح دوبارہ سے گرجیں اور آوازیں سنائی دی گئیں، بجلیاں گریں اور پھر سے بھونچال آنا، صرف جسٹ تھوڑی سی اینڈنگ میں ذرا بتا دیں. اس میں میں نے جیسے بتایا کہ دعاؤں کے وسیلہ سے ہم زیادہ سے زیادہ دعا کرنا شروع کریں تو لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن سے باہر آنا شروع ہو جائیں گے. یہ میڈیکل اسپیکٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، ڈپریشن سے باہر آئیں گے، دعا کریں گے اور لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نجات پائیں گے. ٹھیک. اس کے علاوہ جو پھر دنیا پر ججمنٹ ہو رہی ہے وہ گرجیں، آوازیں، بجلیاں، یہ سب بھونچال کی طرف اشارہ ہے. اور تھنڈر سٹارمز ہیں، اس میں جو ہے وہ لائٹننگ سٹرائک کر رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ پھر کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں. تھوڑا سا وقفہ ہوا تھا پیچھے، پھر اس کے بعد پھر ایک نئی سیریز سٹارٹ ہو گئی ہے. وہ جیولوجیکل ہو، ایسٹرونومیکل ہو، وہ سب چینجز دوبارہ سے پیدا ہو گئے. ایک دوبارہ سے جو بھونچال پھیلا ہے اس کے بعد ایک اور سیکنڈ پھر ایک مزید آنے والے ہیں. صحیح. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف اشارہ دے رہی. لیکن مین چیز پھر وہی فوکس، ہمیں اتنا زیادہ جو ہے وہ بڑا ہمیں حصہ دیا گیا کہ ہم ان آیات میں دعا کے متعلق سیکھیں. خدا ہمیں دعا کی طرف رجوع دلانا. بالکل. پاسٹر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے 7ویں مہر کے اختتام اس کا اختتام کیا، بلکہ آگے آپ نے ہمیں سیکنڈ حصے کے بارے میں جو پیچھے رہ گیا تھا اس کے بارے میں آپ نے ہمیں مزید وضاحت کی ہے. پاسٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار اٹ ونس اگین. اور ناظرین، آج ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ تباہی تو ہو رہی ہے لیکن ہم بذات خود اپنی زندگیوں کو کس تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. 7ویں مہر کے دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعائیں تو کریں گے لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوگا. دعا ہمیں تب نہیں کرنی بلکہ اب کرنی ہے جو موجودہ وقت ہے. سوچئے کہ کیا ہم انہی لوگوں کے ساتھ اسی زمین پر رہ کر خدا سے دعائیں مانگیں گے، التجائیں کریں گے کہ خداوند ہم توبہ کرتے ہیں، یا اب وقت ہے کہ آج ہم اپنا وقت اپنی فیملیز میں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ذاتی طور پہ اب خدا کے کلام کو کھولیں اور دعا کریں اور اپنی زندگی کو خداوند کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت آج ہے. وقت کو غنیمت جانیں گے ہی تو راست بازی حاصل کریں گے، اس تاج کو حاصل کریں گے. ناظرین، میں شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب کی کہ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تھے اور انہوں نے ہمیں بہت گہری باتوں کے بارے میں ہمیں وضاحت کی، اور مجھے بذات خود بہت برکت ملی ہے، اور امید کرتی ہوں آپ کو بھی برکت ملی ہوگی ان سیریز کو اسٹڈی کرتے ہوئے جو 7 مہروں پر ہے. میں پھر ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ حاضر ہوں گی ایک اور نیو ایپیسوڈ کو آپ کی خدمت میں لے کر. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ.